अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, सियासत में बड़े बड़े दावे तो हर जमात करती है, लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल में हमारे सियासतदान जिस तरह के बयानात दे रहे हैं और जो दावे कर रहे हैं, उससे महसूस ये हो रहा है कि शायद तमाम सियासी जमातों का महवर अब 2023 के आम इंतखाबात हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये दावा कर रहे हैं कि मुस्तक़बिल में सिंध में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत बनाएगी, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी बातें कर रहे हैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात की, और इसके साथ साथ वो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र भी करते दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम दावों में और बातों में कितनी सदाकत है और इनका हकीकत से कितना ताल्लुक है, यही सवाल आज अपने पैनल के सामने रखूंगी। अया साहब, बिलावल क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? वक्त तो मुकर्रर है आम इंतखाबात का, जो कि 2023 में होने हैं, अभी 2 साल रहते हैं उसमें, इतनी जल्दी तैयारी की बातें क्यों हो रही हैं? नहीं, तैयारी नहीं, बात करनी चाहिए, बात वो कर रहे हैं बिल्कुल अपने आप को। वो क्या कहते हैं, शेख रशीद साहब की अगर मैं ज़बान इस्तेमाल करूं तो वो अपने आप को मार्केट में रख रहे हैं, सियासी मार्केट में रख रहे हैं, और उन्हें बिल्कुल बोलना चाहिए अपने आप को। वो कोई ना कोई चीज़ ऐसे कहते रहते हैं। देखिए, अनकरीब जो हम कहते थे कि पंजाब में जो मुकाबला होगा PTI और नून लीग का होगा, लेकिन नून लीग को अनकरीब एक लिस्ट बनानी पड़ेगी उन अशखास की जिन्होंने नून लीग को मरवाया। एक तो मौलाना फजल रहमान ने मरवाया। ये जो सारा PDM का जो है तमाशा, और वो तहरीक, और अब है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम नहीं रहने देंगे, हुकूमत नहीं चलने देंगे, इन्होंने सारों का दिमाग ख़राब कर दिया, सारों का नहीं। इसमें मियाँ नवाज शरीफ का अपना था, वो दुख दर्द कलेजे पे उनकी जो चोटें लगी हुई थी। तो ये बुग्स का शिकार मौलाना फजल रहमान भी थे और मियाँ नवाज शरीफ भी, और इससे फिर इनके तज्जिए ऐसे वैसे हुए। कुछ लोगों ने मरवाया नून लीग के ऐसे बड़े बड़े बुर्ज और जोमा हैं जो काउंसलर का इलेक्शन में ना खड़े हो सकते हैं, जीतना तो दूर की बात है। अब हमारे दोस्त हैं इरफान सिद्दीकी, तकरीर लिख सकते हैं, मज़ामीन लिख सकते हैं, लेकिन रावलपिंडी में किसी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मोहम्मद ज़ुबैर हैं, बड़े दानश्वर हैं, बड़े गवर्नर रहे हैं, फलाने हैं, कोई हल्का नहीं है, कहीं नहीं खड़े हो सकते। परवेज़ रशीद, आधा नून लीग को तो मरवाया परवेज़ रशीदों ने और तारिक फातमियों ने, खामखा की लड़ाइयाँ कर करके। मरियम नवाज़ को चाहिए और तारीख़ पाकिस्तान ना जाने, तारीख़ हिंद ना पढ़ें, और तारीख़ नून लीग तो पढ़ लेना। इनके जो वालिद साहब थे, ये इन खुद जमात को इक़्तिदार में लाने वाले कौन थे? और लाने वाले वो थे, आपकी नशोनुमा करने वाले वो थे जिनके साथ मरियम ने और वालिद साहब ने लड़ाई आजकल मोल ली हुई है। इन्होंने आपकी आबियारी गमलों में की थी, क्योंकि हदफ था पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना है, भुट्टो की लेगेसी को ख़त्म करना है। भुट्टो मुल्क दुश्मन है, पीपल्स पार्टी पता नहीं किससे मिली हुई है, और मुहिब्बे वतन जो कुव्वतें हैं, उन्होंने कहा कोई नौजवान चाहिए। तो अब नौजवान थे, बड़े शक्ल और उसकी पर्सनैलिटी वाले थे मियाँ नवाज शरीफ, इनको आगे लेकर ना कोई हल्का ना कुछ। चौधरी परवेज़ इलाही से पूछ लें, चौधरी शुजात से, ये तो बोल नहीं सकते थे, अब तो बड़े मुकर्रर हो गए, और वाकई बहुत अच्छे मुकर्रर हो गए। तो इनकी आबियारी वहाँ पे इस ग्रीन हाउस प्लांट में, वो जो आप कहते हैं, वो जैसे टमाटर उगाए जाते हैं कि आपको उससे मौसम से महफूज करके, इनको मौसम और झखड़ों से और तूफ़ानों से बचा के इनको लीडरी अता की गई। तो आप उनसे वो कर रहे हैं। शहबाज शरीफ भी हैं। शहबाज शरीफ किसी परवेज़ रशीद, तारिक फातमी को अपने नज़दीक नहीं आने देते। वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक हैं, समझते हैं, वो ऐसी चीज़ नहीं कर रहे। वो इस मौके की ताक में है कि इलेक्शन होंगे, फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये जो है जी टर्म पूरी नहीं करेंगे, फलाना पूरा नहीं करेंगे। भाई, जिन्होंने जो आपके गॉड फादर्स थे, जो आपको सियासत में लेकर आए, जिन्होंने आपको लीडर बनाया, वो आजकल आपके साथ नहीं है, वो आजकल इनके साथ है। ये जो तब्दीली वाले हैं, इनके साथ है। वो जो फट्टे शट्टे हैं, वो सारा मुहैया इनको कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि हम वो कह रहे हैं, किस बिना पे आप कर रहे हैं? अब मैं आज़ाद कश्मीर और वो सियालकोट के इलेक्शन का बार बार जिक्र नहीं करना चाहता, बहुत कुछ अखबारात में लिखा जा चुका है, तबसरों में भी आ चुका है।
لیکن یہ ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے، خاص کر کے یہ سیالکوٹ والا. اور یہ جو ہے چیز، یہ جو ہمیں، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو سلمان صاحب وہ کہتے ہیں جو مشرف کے لوگ ہیں جو کابینہ میں آ گئے، اور بھائی مشرف کو چھوڑ کے یونان سے لوگ آ جائیں. اقتدار کے اپنا ایک ڈائنامک اور اپنا ایک منطق ہوتا ہے. یہاں پہ یہ جو ہے سیالکوٹ والا الیکشن، کل بھی ہم نے بات کی تھی، بندے وہ تھے کاف لیگ کے، چودھری پرویز لائی کے، لیکن حکمت عملی سے کام لیا. انہوں نے فیلڈ کیا کہ ہاں اس کے چانسز اچھے ہیں، لیکن انہوں نے کہا لیبل اور ٹکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے. تو جناب والا یہی حکمت عملی اگلے الیکشنوں میں آنی ہے. یہ جو آپ کا بیانیہ ہے، یہ بیانیے سے کوئی بات نہیں بنے گی. تو یہ جو نون لیگ تو ہے سکتے میں ہے. ہم جو نون لیگ کے خیر خواہ ہیں، جو ان کی آواز میں آواز ملاتے ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ خدا را کچھ مقابلہ تو ہو اگلے الیکشن میں، کچھ ان کو سمجھائیں تو صحیح آپ کہ کس راستے پہ چل پڑے ہیں. اور یہ چل رہے ہیں. اور یہ سکسیشن پرنسپل، بھائی جب اقتدار آئے گا سکسیشن بھی ہو جائے گا. ابھی نہ آپ کے پاس کچھ چیز ہے نہ کچھ ہے، آپ سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ ہم نکلے کیسے، کون سی قوتیں تھیں وہ نکالنے والی. کچھ انصاف کے تقاضے تھے، کچھ اور تقاضے تھے، مل کے آپ کی چھٹی کرا کے، اور آپ خود جو ہے آپ کو بہت جلدی تھی اپنا پلیٹلیٹس کاؤنٹ کر کے اور لندن بیٹھنے کی. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب لندن کے موسم کے مزے آپ لیتے رہیں. کتنے کپ کافیاں وہاں آپ پیئیں گے؟ پینا بھی آپ نے صرف کافی ہے، تو صرف کافیوں سے تو وہاں دن گزارنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے نون لیگ کو. لیکن سلمان صاحب، ایک ضمنی انتخاب میں شکست سے یہ سمجھا جائے کہ پنجاب میں نون لیگ کی گرفت کمزور ہو رہی ہے؟ پہلے تو آپ نے جو سوال کیا تھا یاس صاحب سے، وہ تو بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں تھا. میرا خیال وہ بھول گئے اور انہوں نے نون لیگ کا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا. دیکھیں بات ہے، میں کل سیالکوٹ کا الیکشن ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں، اس پہ بار بار کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کہ 2023 کے الیکشن جو ہے اس وقت آج کل پارٹیز اس کی تیاری میں ہیں. دیکھیں سیالکوٹ کی یہ امپورٹنس ضرور بنی ہے. اتنی جلدی تیاری کیوں سلمان صاحب؟ دیکھیں یہ اس لیے تیاری کہ خود پرائم منسٹر صاحب بھی تو آپ کو یاد نہیں 2-3 دفعہ جب ایمبیرسنگ پوزیشن میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں سے رجوع کروں گا، اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا. جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے نا، یہ جو آخری 2 سال ہوتے ہیں اس میں انہوں نے الیکشن کی تیاری کرنی ہوتی ہے، امیدواروں کا چناؤ کرنا ہوتا ہے. یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون والوں کو تو پتہ نہیں تھا، وہ 2-3-4 ماہ پہلے سے تیاری شروع ہو چکی ہوئی تھی. اب یہ ہے کہ نئی صورتحال کے اندر انتخابات کی تیاری کس بنیاد پہ ہوگی، کیسے ہوگی. ویسے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو رپیٹ کوئی گورنمنٹ نہیں ہوئی. میں آج دیکھ رہا تھا تو مجھے پہلے یہ یاد نہیں رہا کہ 2008 کے اندر پیپلز پارٹی کی 5 حکومتیں تھیں. مرکزی حکومت بھی ان کے پاس تھی، بلوچستان بھی ان کے پاس تھی، پختونخوا بھی ان کے پاس تھی، گلگت بلتستان بھی ان کے پاس تھی، چیئرمین سینٹ بھی ان کے پاس تھا. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کی حکومتی کارکردگی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کیا کہ وہ پنجاب جو ان کی طاقت کا محور تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، وہاں سے ان کا صفایا ہو گیا. اور آج وہ سندھ کی حد تک ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑا اگریسو موڈ میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ ان کے چھابے میں ہاتھ مار رہے ہیں سندھ میں. جی آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ کے اندر بھی ہماری حکومت بنے گی اور آنے والے انتخابات کے اندر، شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ کا تو بات کر نہیں سکتے، وہ اب براہ راست تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں. لیکن سلمان صاحب، بلاول بات کر رہے ہیں قبل از وقت انتخابات کی، تو پنجاب کو لے کر ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کس انتخابی بیانیے کے ساتھ وہ پنجاب کے میدان میں دیکھیں آپ جہاں تک حکمت عملی کی پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب ان کے ہاتھ سے کیوں نکلا؟ پہلے تو انہیں اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے. آج تک ان کا وہ جو تنظیمی امور چل رہے تھے پنجاب کے پریزیڈنٹ کا، تو فیصلہ نہیں کر سکے پنجاب کی تنظیم کا. تو ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں پنجاب کے اندر عدم اعتماد، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس پارٹی نے عدم اعتماد کرنا ہے ان کا انٹرسٹ کس حد تک ہے، اور جن کی حکومت ہے. دیکھیں اصل لالے تو انہیں پڑے ہوئے ہیں پنجاب کے، اس لیے کہ پنجاب کی حکومت از ایکول ٹو پاکستان کی گورنمنٹ، کہ جس کے پاس پنجاب ہوگا پرائم منسٹر ان کے پاس ہوگا. پیپلز پارٹی اس میں کتنی سنجیدہ ہے؟ آج بلاول صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جی ہم اپوزیشن کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اپوزیشن مل کے یہ کرے گی. یہ فیصلہ پھر انہیں کرنا ہے کہ وہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں یا پھر جو کشمیر کے اندر ہوا ہے، جو گیم ہوئی ہے. لہٰذا آنے والے انتخابات کے حوالے سے سب نے
اپنی اپنی کارکردگی رپورٹ تیار کرنی ہے. اس وقت وہ ہوتا ہے نا ایک چڑھ مچی ہوئی ہے کہ شاید آزاد کشمیر اور سیالکوٹ کے الیکشن میں, ابھی یہ 15 دن پہلے کی بات ہے, کیا صورتحال تھی. ضمنی انتخابات پنجاب میں تحریک انصاف میں, کراچی کے اندر ان کی نشستیں تھیں. آپ دیکھیں نا, جب وہ کہہ رہے ہیں ہم سندھ میں حکومت کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں تو بڑی امید تھی کہ کراچی جو اب مسائلستان ہے, وہاں ان کے 14 ایم این اے تھے. ان 14 ایم این ایز کا جو رول ہے وہ کراچی کے عوام زیادہ بہتر جانتے ہیں. بھائی آپ کو تو کراچی کی حکومت دی ہوئی تھی, وہاں پر آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے. حکومتیں اور اپوزیشن اپنی اپنی کارکردگی رپورٹ لے کے عوام کے پاس جائے گی. اور پاکستان کے اندر یہ فیصلے 2 سال پہلے نہیں ہوتے کہ جیتنا کس نے ہارنا کس نے. اور وہ جو پھٹوں اور ان کی بات کی گئی ہے, دیکھیں وہ بھی ان کی بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی, وہ بھی حالات کے ساتھ. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے حالات کا دار و مدار یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سامنے رکھ کے کہ افغانستان کی صورتحال پہ ہوتا ہے, کہ افغانستان کی صورتحال کے بعد کیا ہوتا ہے. کہ جی آپ ضیاء الحق صاحب کیوں آئے تھے, ایاز صاحب کو بہتر پتا ہوگا, پروفیسر حسن عسکری صاحب کو پتا, اس لیے کہ افغانستان کے اندر ایک صورتحال طاری کرنی تھی تو ضیاء الحق صاحب آئے تھے. پھر نواز شریف صاحب کو چلتا کیا گیا تھا تو جنرل مشرف صاحب آئے تھے کہ رول کہ خدا نہ کرے پاکستان یہ افغانستان کے اندر کوئی خانہ جنگی کی یا انارکی کی صورتحال ہو تو اس کے بھی پاکستان پہ اثرات ہوں گے. تو پھر پاکستان کے جن پھٹوں کی اور ان کی بات کی جا رہی ہے, انہوں نے پاکستان کے وسیع تر مفادات دیکھنے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی کارکردگی ان کو دکھانی چاہیے, اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہی لوگوں کے پاس جائیں گے. اور پاکستان کا ووٹر جو ہے نا, وہ الیکشن کے دنوں میں آپ کوکا کولا اور پیپسی اس میں بھی وہ تفریق کرتا ہے کہ میں نے مانگی آپ سے یہ اور آپ نے یہ دیے, تو ہمارا ووٹر بھی بڑا نازک مزاج ہے, فیصلہ انہوں نے کرنا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن اور حکومت انتخابات کے لیے تیار ہے, اور قبل از وقت انتخابات کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا کتنی حقیقت ہے, کوئی جواز بنتا ہے اتنی جلدی تیاریوں کا؟ دیکھیے پارلیمانی نظام میں کسی بھی وقت الیکشن کال کیا جا سکتا ہے. اچھا, تو لہٰذا اس یعنی پس منظر میں آپ بیان دے سکتے ہیں, جس طرح بلاول صاحب نے بیان دے دیا کہ الیکشن ہونے والے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ الیکشن فوری طور پر ہونے کا کوئی ہمیں امکان نظر آ رہا ہے. اچھا, دیکھیے الیکشن گورنمنٹ الیکشن اسی وقت کال کرتی ہے نا, یا تو وہ ناکام ہو رہی ہو, اس کو خطرہ ہو کہ گورنمنٹ اوور تھرو ہو جائے گی, تو بعض دفعہ اوور تھرو ہونے سے پہلے آپ الیکشن کال کر دیتے ہیں, یعنی اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں آپ, تاکہ اگر ہمارے ساتھ بری ہو رہی ہے تو اپوزیشن کے ساتھ بھی بری ہو. اچھا, دوسرا ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ الیکشن آپ جلدی کال کرتے ہیں, وہ بھی 2 سال پہلے نہیں, 6-8 مہینے پہلے. اگر آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ووٹ ملے گا, اس سٹیج پہ الیکشن کا ہونا تینوں بڑی پارٹیوں کو سوٹ نہیں کرتا. اچھا, دیکھیے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی تو اب اپنے آپ کو زیادہ مضبوط محسوس کر رہی ہے نا. کشمیر کا الیکشن ہوا ہے, ایک سیالکوٹ الیکشن ہوا ہے. سیالکوٹ کا الیکشن ہے تو ایک ہی الیکشن, لیکن وہ اس لیے نا کہ اس سے پہلے ہارتے رہے ہیں پنجاب میں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک ایسی فیملی کو ہرایا ہے جو وہاں ڈومینیٹ کرتی رہی ہے اتنے عرصے سے, تو اس کی وجہ سے ذرا اس کا یعنی سیاسی دھماکہ, اصل تو فیکٹس ہے چینج نہ ہو, لیکن اس کا سیاسی دھماکہ بہت بڑا ہوا ہے. تو اس لیے جو پی ٹی آئی ہے نا, وہ اپنے آپ کو آج زیادہ سٹیبل محسوس کر رہی ہے بنسبت آج سے 6 مہینے پہلے, یعنی اکتوبر, نومبر یا نومبر دسمبر 2020 کی نسبت آج زیادہ سٹیبل ہے, تو انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے الیکشن کروانا اس لیے موضوع نہیں ہے کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے ہاؤسنگ والا. اگر فرض کیجئے ان کے لیے کامیابی کی ایک ضمانت یہ ہوگی کہ اگلے 1 سال کے اندر, یعنی 2021 چل رہا ہے نا, 2022 کے اندر اگر تو انہوں نے اچھی خاصی تعداد میں گھر ڈیلیور کر دیے, تب ایک ایسا ماحول ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن 4-6 مہینے پہلے کروا دیں, لیکن اب نہیں. اچھا, اب آئیے پی ایم ایل این تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہی ہے اس وقت, تو لہٰذا ان کے لیے سوٹ نہیں کرتا الیکشن جو ہے. اب پیپل پارٹی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ان کی سیاسی حیثیت نہیں ہے, ان کی 7 سیٹیں اس وقت ہیں, چلیے اگر تیر مار لیں گے 9 ہو جائیں گی, تو اس سے خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا دھیان پنجاب میں عدم اعتماد پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف سندھ کی طرف توجہ دے رہی ہے؟ وزیر اعظم ہفتے میں 1 دن میٹنگ ضرور کال کرتے ہیں اس سلسلے میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیے پی ٹی آئی نے پچھلے الیکشن میں اربن سندھ میں پرفارم کیا ہے. بہت سی سیٹیں جو اس کو ایم کیو ایم کو جاتی تھیں وہ ان کو چلی گئی ہیں.
اچھا اب یہ ہے چونکہ پیپل پارٹی والے ان کے خلاف بیان دیتے رہتے ہیں تو لہٰذا ان کو اننرو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رورل سندھ ہے ہم وہاں آ رہے ہیں، وہ ہے پیپل پارٹی اگاڑ، تو اس کے لیے یہ ایک طرح کا ایک سیاسی جنگ یا ایک سائیکولوجیکل پریشر بلڈ کر رہے ہیں. لیکن پیپل پارٹی اس وقت زیادہ سے زیادہ پرفارم کر سکتی ہے سندھ کے اندر، وہ بھی رورل سندھ کے اندر. پنجاب میں اس کی پرفارمنس پور رہے گی، اس لیے کہ یہاں پہ نہ صرف ایک لیڈرشپ کا کرائسس ہے، ایک پیپل پارٹی کا کرائسس ہے پروگرام کا. دیکھیے میں نے کئی دفعہ اس پروگرام میں کہا ہے کہ پیپل پارٹی کی جو کامیابی جب ماضی میں تھی تو وہ تھی نہ صرف لیڈرشپ کی وجہ سے بلکہ ایک ایسے پروگرام کی وجہ سے جو اس وقت کے لوگوں کے سوشل اور اکنامک پروگرام کو ایڈریس کرتا تھا. یہ تھا جو ذوالفقار بھٹو کا کمال تھا. آج جو ہے یہ کرٹیسزم تو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا، لیکن ابھی تک ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو اس کا سوشل اور اکنامک پروگرام ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سے کس طرح مختلف ہے. اوور لیپنگ ہے، صرف فرق کیا ہے ایمفسس پہ. لہٰذا ان کو یہ چاہیے کہ اس وقت قیمتوں کا مسئلہ ہے، اس وقت پٹرول کی قیمتیں ہیں، دوسری قیمتیں ہیں، غیر یقینی صورتحال ہے، افغانستان ہے، کشمیر کا مسئلہ الجھا ہوا ہے، کوئی اس کا کوئی ہمیں حل دے دے نا. یہ بتائیں کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو ہم ان مسائل کو اس طرح حل کریں گے، ہم پاورٹی کو اس طرح لڑیں گے، غربت کو ہم اس طرح ختم کریں گے. اگر آپ اسی طرح ایک موضوع جوابات تیار کر سکتے ہیں تو پھر پیپل پارٹی اپنی پرفارمنس پنجاب میں ریپیٹ کر سکتی ہے. پنجاب میں یا کنیکشن چاہیے، یا آپ کے پاس تنظیم ہو، یا آپ کے پاس آئیڈیالوجی ہو. ٹھیک، اس وقت تینوں چیزیں پیپل پارٹی کے پاس پنجاب میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. خاور آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ تحریک انصاف تیاریاں کر رہی ہے 2023 کے انتخابات میں، کیونکہ ان کے مطابق تو حالات سازگار ہیں، اشاریہ ان کے حق میں ہیں، تو وہ کسی بھی وقت عوام کے پاس جانے کی پوزیشن میں ہیں؟ یہ میرے خیال میں کافی ایک فار فیچ کویسچن ہو سکتا ہے اس موقع کے اوپر کہ کیا پی ٹی آئی ارلی الیکشن میں جانا چاہے گی یا نہیں جانا چاہے گی. یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ جب آئندہ سال کا بجٹ پیش ہوگا اس وقت ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بجٹ سے پتہ چلے گا کہ حکومت اس وقت کھڑی کہاں پہ ہے. فار ایگزامپل یہ جو فائنینشیل ایئر نیا شروع ہوا ہے، پہلے سال جو ہے پہلے مہینے میں جو اس سال کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اپنے ریونیو اکٹھا کرنے کا، وہ پہلے مہینے کے اندر انہوں نے 60-70 ارب روپیہ زیادہ کیا ہے. اگر یہ ریونیو اکٹھا ہو جاتا ہے، آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے آئی ایم ایف نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے وہ 4% ہے. جو ایکسپیکٹڈ ابھی جو فگرز آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ 5% کے قریب چلا جائے. تو سرٹنلی جب ملک کے اندر اکنامک سچویشن بہتر ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا روزگار لوگوں کو ملے گا، حالات بہتر ہوں گے، تو وہ اس موقع کے اوپر پی ٹی آئی یقینی طور پر یہ سوچ سکتی ہے کہ کیا ہمیں تھوڑا سا پہلے چلے جانا چاہیے الیکشن میں یا نہیں. لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں، ہمارے پاس جو پرائم منسٹر آفس یا ان لوگوں سے بات ہوتی ہے، فی الوقت ایسی کوئی سوچ بچار اکنامک جو ہمارے جو پاور کوریڈورز ہیں، جو موجودہ اکانومی ہے، اکنامک صورتحال اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی کوئی سوچ بچار نہیں ہو رہی. ٹھیک. لیکن موجودہ جو ہمارا سیاسی منظر نامہ ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے نا جس کے اوپر بحث و مباحثہ آئندہ مہینوں کے اندر ہونی ہے 6 مہینے سال کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ کون سی سیاسی سوچ لے کے اپنا جو سیاسی لائحہ عمل ہے، اس کو جو سیاسی جنگ ہے موجودہ حکومت کے خلاف، اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. بڑا خوبصورتی کے ساتھ جو ایاز صاحب نے فرمایا کہ ایک پارٹی ہے، اس پارٹی کا ایک ڈی این اے ہے، اس ڈی این اے سے آپ کتنا پارٹی کو آگے پیچھے لے جائیں گے. تو جو کل بات کی تھی سلمان غنی صاحب نے، کیا جو ملک کے اندر موجود ہیں شہباز شریف صاحب جو پارٹی کے صدر ہیں، کیا وہ اپنے بڑے بھائی یا اپنی جو بھتیجی کو امبیرس کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ جس طرح کل فرمایا گیا کہ ان کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے. اگر امبیرس نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیانیہ ہے مریم صاحبہ کا، لڑائی جھگڑا، اگریشن، منہ پہ چیزیں مارنی ہے، للکار جو ہے اپوزیشن کو، حکومت کو کرنی ہے، اس کو آگے لے کے جایا جائے گا، یا پھر جو ہے شہباز شریف صاحب والا بیانیہ تھوڑی سی اپنی گورننس کی بات کرنی ہے، صلح صفائی کی بات کرنی ہے، مفاہمت کی بات کرنی ہے. وہ تو جو پنجابی میں کہتے ہیں نا گوڈے اور گٹوں کو ہاتھ لگانے کی بھی بات کرتے ہیں، اور بالکل جو بنگے دوہل وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اب کون سی جو ہے سیاسی سوچ، بیانیہ ہم بہت ورڈ استعمال کرتے ہیں، ہم سیاسی سوچ پہ آ جاتے ہیں. وہ سیاسی سوچ بڑے بھائی کی چلے گی، چھوٹے بھائی کی چلے گی، پریگمیٹک ہوگی یا آئیڈیلزم کا شکار ہوں گے.
اس کے بعد سوال یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی کراچی کے اوپر یا سندھ کے اوپر سوال پوچھا گیا کہ اس وقت کیوں فوکس کر رہے ہیں. ایک تو میرے خیال میں ہمیں حقائق کو ہرگز توڑنا مروڑنا نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی کی بے شک وہ جو 5 جگہوں پہ بتایا گیا ان کی اکثریت رہی. پاکستان کی جو سیاست کہتے ہیں, پاکستان کی سیاست از ایکول ٹو پنجاب کی سیاست. جو پارٹی پنجاب کے اندر ہوتی ہے وہی پاکستان کے اندر اس کا طوطی بولتا ہے. اور 88 کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کسی موقع کے اوپر, بھٹو صاحب کی گورنمنٹ بنی تھی وہ مل جل کے بنائی تھی. پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کبھی بھی اکثریتی پارٹی نہیں ہوئی. 2008 سے جو کنزیکٹو گورنمنٹ ہمارے دوست شہباز شریف صاحب کی رہی, تو پیپلز پارٹی سندھ میں تھی, باقی وہ مل جل کے کام چلاتے تھے, وہ سندھ کے اندر ہیں. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ باقی جگہوں پہ دیکھیں ان کی کافی کامیاب اسٹریٹجی رہی ہے. اور بالکل صحیح ایاز صاحب نے کہا کہ پنجاب کے اندر اب یہ کاف لیگ جو ان فائٹنگ تھی پی ٹی آئی کے اندر, اس کو ختم کر کے ایک بڑے مربوط انداز کے اندر وہ پارٹی کو پلان کر رہے ہیں تاکہ جو آئندہ آپ کی جنگ ہونی ہے نون لیگ کے ساتھ وہ اچھا ٹاکرا دیا جائے. اب آگے آ جاتے ہیں, ایک اور جو بات کر دی گئی افغانستان کی. ہم نے جو کتابوں میں پڑھا, میں بھی ہم غلط ہوں, جو حقیقت ہے حقائق ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اگینسٹ جو اپوزیشن کھڑی ہو گئی تھی, وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک طریقہ حکومت جو تھا, جس طرح انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا, ان کو مار کٹائی کی, اپوزیشن کٹھی ہوگی, انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو نہیں رہنے دینا. تو پھر حالات و واقعات ایسے ہوئے کہ وہ جنرل ضیاء صاحب آ گئے. اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب کا پہلے رابطہ نہیں ہو گیا تھا رشینز کے ساتھ کہ جی آپ نے آنا ہے تو میں پہلے سارا آپ کے لیے ماحول تیار کر دوں. اور یہ جب جنرل مشرف بھی آئے تھے لاہور کے اندر, اس وقت تو ماشاءاللہ جو لاہور کے اندر جتنے بھی صحافی, سلمان صاحب بھی موجود تھے, کہ ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ صلح صفائی کی باتیں ہوئیں, لیکن نواز شریف صاحب اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ میں نے سبق سکھانا ہے, میں نے ہٹانا ہی ہٹانا ہے. تو ایک حکم نامہ ہو گیا تھا کہ گھر جائیں, تو پھر اس کے بعد سارا یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے. تو میرے خیال میں اس کو بھی نہیں توڑنا موڑنا چاہیے. اور آخری جو کامنٹ ہے نا, تھوڑا سا ادب کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا جو پلان آف ایکشن تھا یا وہ ان کا جو انہوں نے طریقہ جو حکومت تھا, وہ بڑے بڑے پروجیکٹ, فلیشی قسم کے پروجیکٹس پہ جاتے تھے. عمران خان جو طریقہ انصاف کیا کر رہی ہے, وہ صحت کارڈ پہ جا رہی ہے, وہ کسان کارڈ پہ جا رہی ہے, وہ احساس پروگرام پہ جا رہی ہے, وہ جو لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے اب جو نیا وہ جو ڈائریکٹ سبسڈی کے اوپر جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ہے یہ کافی ایک بڑا جو ہے ایک واضح فرق ہے نون لیگ اور طریقہ انصاف کی حکومت میں. تو اس کا بھی امپیکٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ 2023 کے عام انتخابات میں پتہ چلے گا کہ عوام کو کون سے پروجیکٹ اٹریکٹ کرتے ہیں. ہمیں آگے بڑھنا ہے پروگرام میں اور بات کرنی ہے افغانستان کی صورتحال پر. امریکہ کی جانب سے پاکستان سے بار بار کردار ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے اور ہم کس پوزیشن میں ہیں, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اب تک افغان امن عمل میں اہم کردار ادا کر چکا ہے, جس کو امریکہ سراہ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود امریکہ پاکستان سے مزید توقع کر رہا ہے کہ ہم طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے انہیں قائل کریں گے کہ وہ بزور طاقت ملک پر قابض نہ ہوں. اینتھنی بلنکن, جنہوں نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں پاکستان کا اثر و رسوخ ہے اور اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو ادا کرے گا. ایاز صاحب, جب ہم ایک بار واضح کر چکے ہیں کہ اب طالبان پر ہمارا اثر کم ہو گیا ہے, اس کے باوجود امریکہ کا ہم سے یہ توقع رکھنا کہ ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور طالبان کو قائل کریں کہ وہ بزور طاقت ملک پر قابض نہ ہوں, یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایک تو میں کہوں گا جو ہمارا کردار جو بھی رہا ہے اسے ہمیں تھوڑا سا کم سراہنا چاہیے کہ وہ دنیا اکنالج کرتی ہے, امریکہ اکنالج کرتی ہے. ہم نے صرف یہ ان سے کہا کہ آپ وہ کر لیں, مذاکرات کی میز پہ گئے, پر جو اگریمنٹ دوحہ کی خد و خال تھا اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا, وہ تو امریکنز تھے اور طالبان تھے. ہم امریکہ کیوں کر رہا ہے, امریکہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, اور وہ کیا کہے, کس سے اور کہے کہ جی آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. اور میرا خیال سب سے اچھا جو تجزیہ اس وقت افغان سچویشن کے بارے میں کر رہے ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر کر رہے ہیں. انہوں نے جو انٹرویوز وغیرہ دیے ہیں اور متعدد میڈیا آؤٹلیٹس کو دیے ہیں, بہت اچھا بڑا ریئلسٹک وہ کر رہے ہیں. ہمارا اثر ان پہ نہیں ہے. ہم تو افغان طالبان سے یہ ضمانت نہیں لے سکتے کہ آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں, جو ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے ان کو آپ کنٹرول کریں, ہم وہ نہیں کر سکتے. ہم صرف بات
मखलूत हुकूमत वहाँ पे नहीं बन सकती, क्योंकि वो तवाज़ुन जो है, जो जो वो लफ्ज़ है, फ्रेज़ बैलेंस ऑफ फोर्सेस इतनी यकतरफा हो गई हैं तालिबान के हक में कि मखलूत हुकूमत नहीं बन सकती। वो तो मैदान जंग में कुछ स्टेलमेट होता, काबिल हुकूमत भी होती, वो भी होती, नतीजा ना कोई निकल रहा होता, फिर आप ऐसी बातें करते हैं। वो हम चेयरमैन माओ का वो जो फेमस कोट है, पावर फ्लोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, और जो बंदूक जो है जिसकी वो वहाँ पे है वो तालिबान की है। अफगान हुकूमत के पास भी साजो सामान है, लेकिन वो जो विल होती है फाइट करने की वो उनके पास नहीं है। इसलिए मैदान जंग में जो पलड़ा है और जो सारी चीज़ें हैं वो तालिबान के हक में जा रही हैं। अब जो है वहाँ पे हेरात के गिरदो नवाब में लड़ाई शुरू हो गई है और अच्छी खासी वहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है। इसको कोई ना अमेरिका स्टॉप कर सकता है, हमने क्या करना है? हमने उनसे, हम कह रहे हैं आप कि जी ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी जो अगर किसी ने ताकत से लिया, भाई सारा वो डिसीजंस ताकत से होते हैं। अगर आप ताकत इस्तेमाल कर सकें, वहाँ पे ताकत जो है तालिबान के पास है, चाहे हमें अच्छा लगे ना अच्छा लगे, तालिबान के फ़लसफ़ा उनका नज़रिया हयात से हम मुतफ़िक हों या ना हों, तो वो सारा उसके पास है। हम कुछ नहीं कर सकते सवाए खामखा की नसीहत, खामखा की बातें। ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो तो अमेरिका भी कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, फलाना। आपने देखा नहीं वो जब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को मुला भारत जब मिले थे तो उनका हाथ कैसे थे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के, ऐसे कह रहे थे उनको, और उनको मतलब, और उन्होंने भी ऐसे हाथ किए। तो ये हकीकतें हैं जो वहाँ पे अफगानिस्तान की हकीकतें हैं। हमने ना उसे शेप किया है ना हम उसे तब्दील कर सकते हैं। तो ये बेजा है हमारे से तवक्को करना कि हम वहाँ पे अमन लाएंगे। हम वहाँ पे अमन या कोalition गवर्नमेंट हम नहीं ला सकते, कोई और ताकत भी नहीं ला सकती। ठीक है सलमान साहब, आप क्या कहेंगे अमेरिका की हमसे एक्सपेक्टेशंस और हमारी पोजीशन? देखिए, जहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि जी तालिबान पे हम असरअंदाज हों, तालिबान को इस बात पे लाएं, तो उनको ये बावर करवाने की ज़रूरत है कि जनाब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और अफ़गानिस्तान पर हमले में हम आपके साथ शरीक थे। तालिबान के ख़िलाफ़ हमने आपको अड्डे दिए थे, हमने आपको इंटेलिजेंस सपोर्ट दी थी, हम तो इस सारी जंग में आपके साथ खड़े थे। तो फिर भी तालिबान ने आपको शिकस्त दी है। हम नॉन नेटो अलाई थी, तुर्की भी था, पाकिस्तान भी था। तो ये जो तालिबान की किस्म है जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान की सपोर्ट थी, वो तो 2001 तक थी। ये नए तालिबान हैं, उन नए तालिबान ने आपको शिकस्त दी है, आप शिकस्त। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि बाजे के ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने बड़ा रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, इसलिए कि हमने तारीख से सबक हासिल किया है। और इस वक्त अमेरिका और भारत पाकिस्तान को उलझाना चाहते हैं एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में। तो मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, हमने वो भुगता है और हमें बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इलाकाई फोर्सेज हैं, देखें बात ये कि ये जो ब्लिंकन साहब का बयान दे रहे हैं और वहाँ से वो इंडिया में खड़े होकर पाकिस्तान को बावर करवा रहे हैं, ये जो अल्फाज हैं उनके कि जी आपको करना पड़ेगा, तो बात है कि आप तो वहाँ से अफगानिस्तान से पत्थर चाट के गए हैं, तो आप अपना मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश ना करें। आप मसले का बायस है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप वहाँ पर अमन के अंदर मुखलिस हैं तो आपकी कठपुतली वहाँ पर मौजूद है। वो कठपुतली जो है मसले के हल के लिए नहीं है, वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा मसला है। और इंडिया उनके साथ खड़ा है। अशरफ गनी को किसकी सपोर्ट थी? इंडिया की सपोर्ट थी। और वो वहाँ पर अमन के लिए कोशिश नहीं है। देखें, ये तारीख में तो लिखा जाएगा ना कि 48 ममालिक अमेरिका समेत वहाँ पर आए थे और पत्थर चाट के वहाँ से जाना पड़ा। तो वो अमेरिका वहाँ पर इस वक्त अमन के लिए नहीं सरगर्म, वो पाकिस्तान को इसलिए उलझाना चाहता है कि पाकिस्तान के अब इस खित्ते के अंदर मफादात है सी पैक की सूरत में। सी पैक जो है वो इंडिया को हजम नहीं हो पा रहा। सी पैक की अपनी इंपॉर्टेंस है और सी पैक इस खित्ते के अंदर खुशहाली का और तरक्की का मनसूबा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू 100% दुरुस्त है। अलबत्ता एक खदशा ज़रूर है, जिस तरह वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और प्रेशर डाल रहे हैं, खुदा ना करे कि इस प्रेशर में आया जाए। देखें बात यह कि आप एक दफ़ा आजमाते हैं किसी को, और अमेरिका की तारीख ये है पाकिस्तान के साथ अपने मफाद ना आज तक उनका वो बैरी बेड़ा आया था और ये सारी जंग हमसे लड़वाई
اور اس کے بعد اپنا وزن اس نے انڈیا کے ساتھ ڈال دیا. لہٰذا ہمیں اپنے مفادات کے تحت کام کرنا چاہیے. امریکی پریشر کارگر ہوتا رہا ہے ڈکٹیٹروں کے دور میں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے درست موقف لیا ہے اور اس ایشو پہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی سب کی تائید اور حمایت انہیں حاصل ہے. لہٰذا امریکہ کو پھر یہ میسج دیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اب ڈو مور نہیں ہوگا. سوال ہمارا یہی ہے کہ بھارتی سرزمین پر کھڑے ہو کے اینتھنی بلنکن نے پاکستان سے کردار ادا کرنے کی بات کی ہے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے اور کیا یہ جو دباؤ پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے اس کو ہم فیس کر رہے ہیں اور کر سکیں گے آئندہ؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے جانوں گے لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی امریکی پریشر کے حوالے سے. ابھی تک تو امریکی وزیر خارجہ کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. اگر امریکی صدر جو بائیڈن کی فون کال آ جاتی ہے وزیر اعظم کو، کیا تب بھی ہم ثابت قدم رہ پائیں گے، ہمیں رہنا ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ کے ذہن میں سپٹمبر 2001 کی فون کال کی بات ہے تو میرا خیال ہے ابھی وہ سچویشن وہاں نہیں پہنچی. اچھا. 2001 میں امریکہ ڈیسپریٹ تھا اور امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ وی آر ایٹ وار. یہ تھا 2001 کا، جس میں اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے چیف تھے نا، اس وقت کے جنرل محمود، وہ اس دن واشنگٹن تھے اور اسی دن ان کی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی تھی جہاں یہ بات ہوئی تھی. وہ سچویشن ابھی نہیں پہنچی ہے، لہٰذا ابھی پری میچور ہے. ہاں، جو یہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بیان ہے، یہ اصل میں امریکہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پاکستان کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ کل کو جب حالات بگڑیں گے افغانستان کے اندر تو امریکہ بڑی آسانی سے یہ کہہ سکے گا کہ جناب ہم نے تو پاکستان سے کہا تھا، پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم اس سٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں امریکہ پاکستان پہ تنقید کرے گا. اس وقت تک امریکہ پاکستان پہ تنقید نہیں کر رہا کیونکہ ان کو گڈ ول کی ضرورت ہے. انہوں نے تنقید جو کروائی جا رہی ہے وہ افغانستان کے تھرو کروائی جا رہی ہے. لہٰذا جو اس وقت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کا جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو پاکستان کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے تو آلریڈی ان کا ڈائیلاگ فیسیلیٹیٹ کروایا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان نے سب کو پتہ ہے کہ طالبان کو یہ بھی ایڈوائز کی ہے کوئی مڈل وے میں کوئی سیٹلمنٹ کریں اندرونی طور پہ. اس وقت جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کابل حکومت، وہ ہے آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اشرف غنی کو دو چیزیں کہنے کی ضرورت ہے. پہلی بات جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کہنی چاہیے کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں کوئی درمیانہ راستہ ڈھونڈیے. کابل کی حکومت نے درمیانہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے اب تک کوئی آفر طالبان کو نہیں کی ہے، صرف یہ کہ ہم الیکشن کروا دیتے ہیں، آپ الیکشن میں آ جائیے. جبکہ طالبان واضح طور پہ یہ بات کہہ چکے ہیں، نمبر 1 کہ وہ کابل حکومت کو ٹرسٹ نہیں کرتے، نمبر 2 وہ ایک اسلامی نظام چاہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کو فلی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس میں چینجز کی بات کر رہے ہیں. الیکشن تو بہت بات کی بات ہے، الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتا وہاں، اس کی خیر ٹائم زیادہ لگ جائے گا. ایک تو بات یہ کہیں کہ کابل والوں کو کہیں کہ آپ کو مڈل گراؤنڈ ڈھونڈیں. اچھا، دوسرا جو ان کو کابل والوں کو کہنا ضروری ہے کہ جو پاکستان کے خلاف کیمپین چلائی ہوئی ہے انہوں نے، اس کیمپین کو نہ چلائیں، اس کو بند کریں. وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ جو ہے پاکستان کو کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ کے تعلقات طالبان کے ساتھ ہیں، کابل حکومت کر رہی ہے، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں ان تعلقات کی بنیاد پہ کابل حکومت کو بچا لو. ٹھیک ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. خاور آپ کے پاس کیا خبر ہے، ہماری کیا حکمت عملی ہے؟ کیونکہ اگلے ہفتے دوحہ میں توسیع ٹرائکا کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جس میں روس، چین، امریکہ اور پاکستان کے نمائندے خصوصی شرکت کریں گے. ہماری کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، عمران خان آج کامیاب ہو گیا. اگر سلمان غنی صاحب تعریف کر رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ ایک بہت اچھا احسن اقدام ہے اور اچھی پالیسی پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ میرے خیال میں ہماری کامیابی ہے. اور عمران خان یا موجودہ حکومت کی طرف سے جو ایک لائن لی گئی ہوئی ہے کہ بھیا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم جو کر سکتے تھے وہ کر لیا ہے. آپ اتنی توپ و تفنگ کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے افغانستان کے اندر آپ طالبان کا کچھ نہیں کر سکے، تو ہمیں اب کیا کہتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ایک بالکل صحیح کہا گیا کہ وہ ایک قربانی کا بکرا ڈھونڈ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ان کو ایک جو ہے سب سے ایک تازہ قربانی کا بکرا وہ پاکستان کی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ سب کو ادھر ہی ڈال دیں.
वहाँ से हजीमत उठाना पड़ी है अमेरिका को, सारी दुनिया को पता है एम्बैरसमेंट हुई है, उनके अपने लोग कह रहे हैं, अपने थिंक टैंक्स कह रहे हैं, उनके अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रहे हैं कि जिस तरह आप वहाँ से भागे हैं इस तरह नहीं भागना चाहिए था। हम भी कह रहे हैं, सारी दुनिया ये कह रही है कि जनाब आला आपने ये सारा काम शुरू किया था तो ऐसे भागना मुनासिब नहीं था, इसको कुछ संभाल के जाना था। अब हमारी लाइन बहुत वाज़ेह है, हमने चंद एक इकदाम जो पिछले 2-4 साल के अंदर कर लिए हैं उससे हमारी बड़ी बचत हो गई है। नंबर 1 जो हमने फेंसिंग बड़े अच्छे तरीके से कर ली, और वो फेंसिंग मरियम जो कि मैंने देखी है ड्रोन्स के साथ कवर्ड है, हर जगह पे उसकी मॉनिटरिंग लगी हुई है, पूरी दुनिया से ऊपर से भी देख सकती है कि भैया अब अक्रॉस द बॉर्डर ना हम यहाँ से कोई भिजवा रहे हैं, जिस तरह पिछले दिनों एक जो हमने इकदाम भी किए और हम क्लियर भी कर चुके हैं कि हम माजी से सबक सीख चुके हैं, अब डू मोर के बजाय नो मोर होगा। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। दुनिया खबर की दुनिया।